सूरह यूसुफ बकिया दूसरा हिस्सा। बादशाह तक हो गया था कि बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि बादशाह का ख्वाब की ताबीर जो है वो अब कोई भी नहीं बता पा रहा था। तो उन्होंने अब वो शख्स जो बादशाह को शराब पिला रहा था या जहाँ ये बादशाह के दरबार में कोई भी काम कर रहा था, उसको फ़ौरन याद आया कि वहाँ तो जेल में एक शख्स था, नेक बाइज़्ज़त शख्स था, तो उसने जो मुझे ख्वाब की ताबीर बताई थी वो ख्वाब की ताबीर बिल्कुल सच्ची साबित हुई है। तो बादशाह को फ़ौरन कहने लगा कि कि इस तरह जेल में एक शख्स है, तो तुम लोग जो हो ना वो उससे जाके ख्वाब की ताबीर पूछो। तो अब वो वहाँ गया और कहने लगा मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए। अब हज़रत यूसुफ के पास क्या आया और कहने लगा कि इस तरह एक ख्वाब है, तो ये जो ख्वाब है ये मुझे इसकी ताबीर बता दें। हज़रत यूसुफ ने जवाब दिया, तुम 7 साल तक पै दर पै लगातार हस्बे आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। इसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे और वो उस गल्ले को खा जाएंगे और जो तुमने उनके लिए ज़ख़ीरा रख छोड़ा था, सिवाय इस थोड़े से के जो तुम रोक रखते थे। इसके बाद जो साल आएगा इसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी और इसमें शीरा अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा यूसुफ को मेरे पास लाओ। अब उसने ना ये ख्वाब की ताबीर यूसुफ से पूछी और फिर आके बादशाह को बताई। तो बादशाह ने कहा कि इस शख्स को मेरे पास लेके आओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा, यानी मैसेंजर, तो उन्होंने कहा अपने बादशाह के पास वापस जाओ और इससे पूछ के इन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। अब हज़रत यूसुफ का जो असल जो था वो ये था, हज़रत यूसुफ ये चाह रहे थे कि मैं बाहर निकलने से पहले अपना पाक दामन की गवाही ले लूं, तो इसलिए उन्होंने बादशाह से कहा कि इनसे सारे लोगों से, इन औरतों से वाक़या पूछो कि वो औरतें जो हैं वो क्या सच था। अब बादशाह ने उन औरतों को बुलाया तो उन सब औरतों ने कहा, और इवन अजीज़ मिस्र की बीवी ने भी कहा कि वो भी सच बोल उठी और उसने भी कहा कि मैंने इसे वरगलाया था और इसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से है। यानी हज़रत यूसुफ को उन सारी औरतों ने सच्चा करार दे दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इस वास्ते कि अजीज़ जान ले कि मैंने इसकी पीठ पीछे इसकी ख़यानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे नहीं चलने देता। यानी हज़रत यूसुफ ने ये सारा कुछ किस लिए करवाया कि अजीज़ मिस्र को पता चल जाए कि मैं उसका बेवफा नहीं हूँ, मैंने उसके साथ गद्दारी नहीं की। कुरान का असूल है ख़यानत वाला शख्स कामयाब नहीं हो सकता। पैगंबरों की 2 बड़ी सिफ़ात यही होती हैं कि वो सादक और अमीन होते हैं, सच्चे और ईमानदार होते हैं। रुमा उबदियु नफ्सी इन नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला है। और वक़ाल मालिक तूनी, बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ कि मैं इसे अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लूँ। जब बादशाह ने हज़रत यूसुफ की सिफ़ात देखी तो उसने कहा कि उनको मेरे पास लेके आओ, उसके अंदर तो बड़ी हिकमत और दानाई है और ख्वाबों की ताबीर जानता है, तो उसको लेके आओ ताकि मैं उसको आज से, उसने बुला लिया और उसको कहा कि आज से आप हमारे यहाँ जी इज़्ज़त और अमानतदार हैं, यानी हम आपको इज़्ज़त। यूसुफ ने कहा कि आप मुझे मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए। हज़रत यूसुफ ने क्या बनना किया, वज़ीर ख़जाना बनना पसंद किया, क्योंकि यूसुफ को पता था कि इस तरह क्या कुछ होने वाला है, और समझते थे कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वज़ीर ख़जाना बन के जो है वो मुल्क को बेहतर तरीके से संभाल सकूँ, उस बादशाह के ख्वाब की तबीर के सिलसिले में भी। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्ज़ा दे दिया कि वो जहाँ कहीं चाहे रहे सहे, हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, हम नेकोकारों का सवाब ज़ाया नहीं करते। यहाँ ये कहा जा रहा है कि उनके भाइयों की क्या साजिशें थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि फिर वो टाइम गुजर गया, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो था वो उनका मनसब वही था जिस पर इससे पहले वो अजीज़ मिस्र फ़ाइज़ था, यानी जिसकी बीवी ने हज़रत यूसुफ को वरगलाया था। कहते हैं कि ये बादशाह हज़रत यूसुफ की तबलीग से मुसलमान भी हो गया था, और इसके बारे में और भी रवायात हैं, लेकिन ये इस वक्त का। अच्छा, अब ये हुआ कि ये सारा कुछ हो गया, तो इस वक्त
پھر جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یعنی اب حضرت یوسف کو بنے ہوئے کچھ سال گزر گئے. اس خواب کی جو تعبیر کے بعد جو 7 سال جب خوشحالی کے گزر گئے تو اب قحط آ گیا, تو ہر جگہ گندم دانہ اناج ختم ہو گیا, حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے. یعنی جہاں حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے, ان کے بھائی رہائش پہ. یوسف نے اپنی حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ ہر طرف کام آئے, اور لوگ ہر طرف سے غلہ لینے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے لگے. یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی جا پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے. چنانچہ ایک باپ کے حکم پر یہ سارے بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف کے پاس کچھ پونجی لے کر گئے اور ان کے پاس ان کے دربار میں پہنچے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے, جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے, لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. لیکن وہ تو بچے تھے اور حضرت یوسف, لیکن بھائی جو ہیں وہ اس وقت جوان تھے. حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا, اور یہ اللہ کی حکمت بھی تھی. حضرت یوسف نے انجان بن کر کہا کہ اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھی, تو انہوں نے جہاں سب کچھ بتایا, یہ بھی بتایا کہ اس وقت ہم 10 بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں. ہمارے 2 الاتی بھائی یعنی دوسری ماں سے بھی ہیں. ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا, جس کو دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے, اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا. جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب آئندہ اس کو لے کے آنا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں میں ان سے پوچھ لیا سارا کچھ, اور پھر حضرت بنیامین کو موجود نہ پا کر اپنے سگے بھائی کو کہا کہ وہ کیوں نہیں آیا, اور کہا کہ آئندہ اس کو بھی لے کے آنا. اب 11ویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ اپنے باپ کے پاس غلہ لے کے گئے, تو انہوں نے حضرت بنیامین کو لے کے آئے. تو حضرت یعقوب نے اس وقت بھی کہا کہ ابا جان اگر ہمارے بھائی کو بھیجیں گے نہیں نا بنیامین کو, تو وہ ہمارا غلہ روک دے گا. تو حضرت یوسف نے پھر مجبوراً جو ہے وہ بھیج دیا اپنے حضرت بنیامین کو. تو اب حضرت یوسف نے وہاں ایک جو ہے وہ ایک تدبیر ہی چلی کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب سارا سامان جو ہے وہ ان کو دے دیا, جمع پونجی جو ان کی پونجی تھی اس سے دے دیا, تو ایک جو اپنا جو تولنے کا جو ان کا پیمانہ تھا وہ حضرت بنیامین کے سامان میں ڈال دیا, اور پھر کہا کہ یہ چور ہے. اور پھر مصر کے قانون کے مطابق اس چور کو پھر اپنے پاس رکھا جاتا تھا. اب یہ حضرت یوسف کی ساری پلاننگ تھی, تو انہوں نے پھر بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. تو اب بڑے بھائی جو ہیں وہ سارے 9 کے 9 بھائی جو ہیں وہ پریشان ہونے لگے کہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں, کچھ کر لیں, اس کو چھوڑ دیں, خدا کا نام ہے. اور پھر یہ کہ بہت بڑی بات یہ بھی کہی کہ یہ چور ہو سکتا ہے, یقیناً یہ چور ہوگا کیونکہ اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. وہ حضرت یوسف کے بارے میں یوسف کے سامنے یہ بات کہہ رہے تھے, اور جھوٹا الزام پھر حضرت یوسف پہ لگا رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب جب تم اب ہم اس کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے, اور یہ میرے پاس ہی رہے گا. اور اب جب شاہی پیمانہ گم گیا, اس سے پہلے ایک تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ جب وہ حضرت یعقوب کے سارے بچے جانے لگے, تو یعقوب نے کہا کہ سارے ایک دروازے میں سے نہ گزرنا, کیونکہ نظر بھی لگ جاتی ہے, اور تم لوگ سارے لمبے چوڑے اونچے کا. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک حکمت کی بات ہے کہ اپنی اولاد کو کوشش کریں کہ ساروں کو ایک جگہ اکٹھے نہ لے کے جائیں, کیونکہ حاسدین کی نظر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صاحب نعمت کو سے حسد کیا جاتا ہے, تو نظر لگتی ہے, نظر بد جو ہے وہ لگتی ہے. تو اس میں یہاں ایک یہ بھی سبق ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ اس وعدے انہوں نے کہا قسم ہے تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد کے لیے نہیں آئے. اب وہ قسمیں کھا رہے ہیں, بڑا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فساد کے لیے نہیں, ہم تو غلہ لینے آئے ہیں. اور پھر اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو جب نہیں, اس کا بھائی بھی چور تھا. پھر انہوں نے الزام لگایا. یوسف علیہ السلام نے بات کو دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کی. انہوں نے کہا, اے عزیز مصر, اس کے والد بڑی عمر کے ہیں, بوڑھے ہیں, آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیں, لیکن اس کو چھوڑ دیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا ہم گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جب یہ سے مایوس ہو گئے, تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. یعنی سارے بھائی, جب حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو ساتھ جانے سے انکار کر دیا, بھیجنے سے, تو سارے بھائی آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ اب کیا کریں. بڑا بھائی کہنے لگا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا,
تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے ہیں، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ اور آپ پھر جا کے کہا کہ اپنے باپ سے کہو جا کے کہ ہم نے چوری نہیں کی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور اس کی گواہی بے شک آپ شہر والے جو ہمارے قافلے کے ساتھ لوگ ہیں ان سارے لوگوں سے لے لیں۔ یعقوب نے کہا، یہ بات سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس صبر ہی بہتر ہے، وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب کے صبر کی داستان سنیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روتے تھے حضرت یوسف کے غم میں، اور پھر بنیامین حضرت یوسف کے غم میں، پہلے ہی وہ کہ ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی، پھر ان سے منہ پھیلیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی پریشانی اور رنج کی باتیں اللہ سے، حضرت یوسف نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تو اللہ سے اپنا غم شیئر کر رہا ہوں، میں اور کیا کروں۔ میرے پیارے بچوں جاؤ اور یوسف کو اور اس کو تلاش کر کے لاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب جب یہ لوگ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہم حقیر پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے، ہم پر خیرات کیجئے۔ یوسف نے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کہا تھا، کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ واقعی تو ہی یوسف ہے۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا فضل کرم کیا ہے۔ اب حضرت یوسف نے جب بھائی دوبارہ آئے تو یوسف نے ان کو بتا دیا کہ اب بتاؤ، کیونکہ ان کو حضرت بنیامین بھی مل گئے تھے، اب ان کو اپنے باپ کی پریشانی تھی۔ تو یوسف نے کہا کہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ۔ تو پھر وہ لوگ اتنے شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے یوسف کے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا۔ تو پھر حضرت یوسف نے جب بھائیوں نے پہچان لیا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ تو پھر حضرت یوسف نے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے اپنے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں گے، یعنی ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ اور جو ہی یہ قافلہ واپس کنعان کی طرف جانے لگا تو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہونے لگی اور وہ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سارے بھائی کہنے لگے کہ واللہ آپ تو ابھی بھی اسی خبت میں ہیں، ابھی بھی یوسف کو یاد کیے جا رہے ہیں جو خوشخبری دینے والے نے کہا۔ تو لیکن جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا تو وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی حضرت یعقوب کی جو بینائی ہے وہ واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، اور پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ اچھا میں جلد تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ اب ان کے بھائیوں نے ساروں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا اور پھر مجھے جیل خانے سے نکالا اور پھر آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو مجھ میں میرے بھائیوں میں شیطان ڈال رہا تھا۔ یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خواب کی تعبیر تھی وہ اس صورت میں پوری ہوئی کہ سارے کے سارے ان کے ماں باپ بھی اور جو 11 بھائی تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، اور حضرت یوسف چونکہ بادشاہ تھے تو ان کے سامنے جو سجدہ تعظیمی کیا، سجدہ تعظیمی جو ہے وہ باقی شریعتوں میں جائز تھا، یہ شریعت محمدی میں یہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ منع کیا گیا، تو ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ تو ان ساروں نے سجدہ تعظیمی کیا اور یہ حضرت یوسف کے اس خواب کی تعبیر سچی ثابت ہو گئی۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور یہاں سے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کا پتہ چلتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے جو ان کو حکمت و نبوت ملی تھی، اور یہاں سے ہمیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی پیغمبر ہونے کی جو ہے وہ 100% اوتھینٹک مہر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سورۃ کہف کی آخری آیت ہے نا، قال انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ بے شک میں تمہاری مثل کا ایک بندہ ہوں، انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی۔ صحیح ہے، جب تک ہمارا ایمان یہ نہیں ہے نا کہ آپ پر وحی کی جاتی تب تک ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام، اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی پیغمبر ہونے کی اور ان کے احسن کردار کی ملتی ہے گواہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بھی گواہی ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔